अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर वाफिस से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अंडे मैं जब भी लेती हूँ तो मैं इनको वॉश करके रखती हूँ, तो वही मैं अंडे वॉश कर रही थी। और साथ में आज मैंने आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर की है अपनी, कि मैं ख़ुद भी काम करती हूँ और अपने बच्चों को भी लगा लेती हूँ ताकि मेरे बच्चे टीवी और मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें और इनको भी पता चले कि गर्मी सर्दी वक्त बेवक्त काम करने में कितना टाइम लगता है और किस तरह से हमारी माएँ बहनें या बीवियाँ काम करती हैं। तो इनको भी ये पता चले, ज़ाहिर है इन्होंने बड़े भी होना है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, इनकी शादियाँ भी होनी हैं। तो मैं इनको साथ अपने कामों में मिला लेती हूँ। ये आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मेरे बच्चे किस तरह से मेरी हेल्प करते रहते हैं कामों में। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और कुछ गिफ्ट्स आए थे मेरे शौहर के दोस्त की तरफ से, तो वही मैं ओपन कर रही थी। और साथ की आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम स्टील के बर्तन में खाना किस तरह से बनाएं कि हमारा खाना और दूध जले ना। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि जब हम स्टील के बर्तन में खाना बनाते हैं तो वो हमारा खाना जल जाता है। तो आपने करना क्या है, जब भी स्टील के पैन में खाना बनाएं या दूध गर्म करें तो उसको चूल्हे पे रखना है और हल्की आंच पे 20 से 30 सेकंड के बाद आपने उसके अंदर पानी का छींटा मारना है। अगर वो पानी इधर उधर फिसलने लग जाए ड्रॉप्स बन के, तो इसका मतलब है कि आपका पैन रेडी है खाना बनाने के लिए। और अगर वो पानी जलने लग जाए ना पैन में, तो फिर उसका मतलब है कि अभी रेडी नहीं है आपका खाना बनाने में आपका पैन। तो जब पानी जलने लग जाए तो तब आप उसको यूज़ ना करें, थोड़ी देर और उसको गर्म होने दें। जब पानी के छींटे मारें तो जब पानी के छींटे इधर उधर फिसलने लग जाए ना तो इकट्ठे होकर, तो फिर इसका मतलब है कि आपका पैन रेडी है। आप आगे वीडियो में भी देखेंगे, मैंने करके दिखाया है आपको, पैन के अंदर पानी डाल के दिखाया है। स्टील के कढ़ाई में ही आज मैंने सालन बनाया है। अगर आप इस तरह से उसको गर्म करेंगे ना तो फिर आपका सालन या दूध जो भी आप स्टील के बर्तन में गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और आजकल तो वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ना तो नॉन स्टिक में खाना बनाएं और ना ही जस्त के बर्तनों में बनाएं, या तो आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं या फिर स्टील के बर्तन में। तो आप भी स्टील के बर्तन इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बर्तनों को यूज़ करते हैं तो खाना नहीं जलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से स्टील के बर्तनों में खाना नहीं बनाते हैं कि इसमें खाना और दूध जल जाता है। जब हम इसको इस तरह से गर्म करके उसके बाद खाना उसमें बनाएंगे तो फिर हमारा खाना नहीं जलेगा। तो ये मकई का आटा है, इसकी रोटियां बड़ी मज़े की बनती हैं। मैं आगे वीडियो में आप लोगों को मकई की रोटी बनाना भी सिखाऊंगी। तो बस आज मैंने देसी मुर्गी बनाई थी, वो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। और बाकी जो भी मतलब डेली रूटीन थी, मेरे डेली रूटीन के काम थे, वो सारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और साथ के साथ बहुत अहम टॉपिक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि जब हमारी मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है या कुछ भी होता है, जो चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं तो आगे जाके वो हमारे बच्चों के लिए किस तरह से वो चीज़ें नुकसानदेह हो जाती हैं। तो हमें अपने बच्चों को किन किन बातों से दूर रखना चाहिए, तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। बड़ी सिंपल और सादा सी मैं गुफ्तगू करती हूँ, जो मतलब मेरी तजर्बे होते मैं वही आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। फ़िलहाल यहाँ मैं कुरान पाक आज पढ़ रही थी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूरत बकरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं ये बता दूँ, ये जो चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ या जितनी आप लोगों को इसमें सूरतें नज़र आएंगी, वो सब मैं डेली पढ़ती हूँ। और ये सारी चीज़ें पढ़ने में मुझे सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। अच्छा, मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से सूरत बकरा को पढ़ सकते हैं। जिन लोगों की स्पीड बहुत कम होती है, ज़ाहिर है घर में काम भी होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, तो सारी चीज़ें होती हैं, उन सब को मैनेज करना होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जब शुरू में आप सूरत बकरा को पढ़ना शुरू करें ना, तो आप कोशिश करें कि आप इसको 3 दिन में ख़त्म करें, 3 दिन में इसको पढ़ें। मतलब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें और 3 दिन तक इसका पूरी सूरत बकरा को ख़त्म करें। जब कुछ अरसा आप इसी तरह से पढ़ेंगी ना, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जब आप डेली पढ़ेंगी ना इसी तरह से, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आप 3 दिन में जब आपका तीसरे दिन ख़त्म हो जाए तो चौथे दिन फिर से आपने शुरू करना है और फिर 3 दिन में आपने इसको ख़त्म करना है। इसी तरह से आपने पढ़ना है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर आपका भी टाइम कम लगेगा। शुरू में मेरा भी 1 घंटा लगता था, लेकिन अब
تو اب تو مجھے پوری سورۃ بقرہ زبانی یاد ہو گئی ہے، بلکہ میں جو چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، جو میں آج کی ویڈیو میں پڑھ رہی ہوں، وہ سارا میں نے اس ویڈیو میں دکھایا کہ میں کتنا ڈیلی کیا کیا چیزیں پڑھتی ہوں، تو وہ سارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو اب مجھے صرف 1 گھنٹہ 25 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، تو اب میری سپیڈ ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں مجھے تقریباً زبانی یاد ہیں، لیکن میں پھر بھی دیکھ کے پڑھتی ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور میں ایک قرآن پاک کا ایک مطلب وہ جو پاؤ ہوتا ہے نا، چوتھا 4 حصے ہوتے ہیں ایک سپارے کے، تو ایک حصہ میں وہ بھی ڈیلی پڑھتی ہوں تاکہ میرے قرآن پاک کے 2-3 ختم بھی ہو جائیں سال میں۔ اور باقی جتنی بھی صورتیں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی، سورۃ یاسین، سورۃ محمد، سورۃ فتح، جتنی جو بھی ہے نا، بہت ساری میں پڑھتی ہوں، اور قرآن پاک کا آخری پاؤ بھی میں ڈیلی پڑھتی ہوں۔ اس طرح سے مجھے 1 گھنٹہ 25 منٹ لگتے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح سے پڑھیں۔ پہلے 3 دن میں سورۃ بقرہ کو ختم کیا کریں، پھر آپ کی سپیڈ بڑھتی جائے گی۔ سورۃ بقرہ پڑھنے سے اتنے فائدے ہیں کہ آپ تمام پریشانیاں، مشکلات، رزق کی، بچوں کی، اولاد کی، رشتہ داروں کے لڑائی جھگڑے، سسرال کے لڑائی جھگڑے جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، تو تمام جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، جس طرح سے سورۃ بقرہ ہو گئی، سورۃ یاسین ہو گئی، سورۃ الرحمن ہو گئی، اور استغفر اللہ ہو گیا، تو پھر جب یہ آپ ساری چیزیں اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور آپ کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، کسی کی باتوں کا برا نہیں مناتے ہیں، کسی کے پہ جھوٹے الزام نہیں لگاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، غیبت نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، اپنے ہیلپرز کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جب آپ اپنے دل کو نرم رکھتے ہیں سب کے لیے، تو پھر آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی دعا، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یقین کریں، میرے ساتھ اب یہی ہے، میں یہ جو سب کچھ پڑھتی ہوں نا، مجھے اتنا یقین ہے کہ میں جو بھی دعا اپنے اللہ سے کروں گی وہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ بس آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، سورۃ بقرہ کو پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی تھوڑا سا قرآن پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ سب جب آپ پڑھیں گے تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں، کیونکہ ہمارا اللہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ ہمارے اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کون سی غلطیاں، مسٹیکس نہیں کرنی ہیں جو میں نے کی ہیں اور مجھے ان سے بہت پریشانی ہوئی ہے۔ اکثر گھروں میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اکثر شوہروں کی باہر کچھ نہ کچھ عادات ہوتی ہیں۔ کچھ شوہر اپنی ماؤں کا، اپنی بہن بھائیوں کا کہنا مانتے ہیں، ان کے کہنے میں آ کے اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم یہ چیزیں اپنے دل پہ لے کے سسرال کے جھگڑے، شوہر کے لڑائی جھگڑے، شوہر کی مطلب جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی اس کی آپ لوگوں کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کسی بات پہ، یا کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا شوہر کے باہر کسی کے ساتھ کوئی افیئرز وغیرہ ہیں، آپ کے ساتھ اچھے سے وہ بات نہیں کرتے ہیں، جو بھی ہے، تو آپ ان چیزوں کی بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں۔ جب یہ ان چیزوں کی ہم ٹینشن لیتے ہیں تو وہی باتیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوری، میرے لنگز کا مسئلہ ہے، مجھے اکثر کھانسی آ جاتی ہے، تو میرا سانس بھی بہت زیادہ پھول جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس چیز کو اگنور بھی کرنا ہے، اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میری بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو میں پھر سے وہیں سے شروع کروں گی۔ جب ساس کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، نندوں کے ساتھ، دیوروں کے ساتھ، یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یا آپ کے شوہر کے ساتھ، کسی کے ساتھ، آپ نے یہ ساری باتیں نہ ہی تو اپنے بچوں کو بتانی ہیں، بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ آپ نے کسی اور کو بتانی ہے، نہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو بتانی ہے، نہ آپ نے سسرال کو بتانی ہے، نہ نندوں کو، نہ دیوروں کو، نہ دوستوں کو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ الٹا کیا ہوتا ہے، جب آپ یہ ساری اپنے میاں شوہر کے، جب یہ بھی کچھ کوئی بھی بات ہوتی ہے آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس وقت تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کر تو وہ نہ چھوٹے ہوتے ہیں تب کچھ سکتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تب بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔
تو کیا ہوتا ہے، یہ باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جو ماں کا رشتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ بڑا ہی ایک نازک، پیارا اور احساس والا رشتہ ہوتا ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں، ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے لیے، آپ کے ابو کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ بچوں کی وجہ سے ہم برداشت کر رہے ہیں، نہیں تو ہم اگر آپ بچے نہ ہوتے تو ہم ایک پل بھی نہ رہتے ان کے ساتھ، یا ہمارا میکے میں کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا تو ہم آپ بچوں کو لے کر وہاں چلے جاتے۔ حالانکہ شادی کے بعد کسی بھی لڑکی کی، میں آپ لوگوں کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں میری بہنوں، یقین کریں، میری آواز بھر آئی ہے، میرے آنسو نکل رہے ہیں، میرا دل بہت بھر گیا ہے، کیونکہ میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، آپ ایسا نہ سوچیے گا کہ میں ویوز کے لیے رو رہی ہوں، میں اپنے درد، دکھ، ان چیزوں کو جو مجھے یاد آئی ہیں، میں وہ سوچ کے رو رہی ہوں۔ میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں نا اپنی زندگی میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، میرے دیور اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھتے تھے، میرے شوہر میرے ساتھ بات تک نہیں کرتے تھے، کتنے مہینے گزر جاتے تھے، میں ترستی تھی کہ وہ میرا خیال رکھے۔ میرے دیور اپنی بیویوں کے لیے کپڑے لے کر آتے تھے، اپنے بچوں کے لیے فروٹس لے کر آتے تھے، چیزیں لے کر آتے تھے، میرے بچے ہر چیز کے لیے مطلب ترستے تھے۔ میں اب آپ کو کیا ہی بتاؤں بس۔ تو پھر میں اپنے بچوں سے کہتی کہ کاش مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی ہوتا تو میں اپنے میکے چلی جاتی۔ پھر ایک دن میں ایک دفعہ چلی بھی گئی تھی، یقین کریں، ہمارے سریکی میں اس کو ٹالی کا درخت بولتے ہیں، میرے جو ابو کے گھر میں تھا، تو میرے ابو معذور تھے، تب وہ زندہ تھے، ان کو فالج تھا، تو وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، تو میں گئی نا اپنے اسی ٹالی کے درخت کے نیچے بیٹھی رہی، صبح سے شام تک میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اپنے سسرال۔ کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ اندر آ کے بیٹھ جاؤ، اتنی گرمی ہے اور آپ پیدل چل کے آئی ہو پورے 1 گھنٹے کا سفر، مجھے کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب میں نے یہ بات تو کبھی نہیں سوچنی ہے میکے جانے کی، کیونکہ شادی کے بعد کسی بھی لڑکی کے لیے سسرال میں تو جگہ ہوتی ہے، جیسے بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جھگڑے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن میکے میں ایک شادی شدہ لڑکی کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک کنواری لڑکی تو ساری زندگی بغیر شادی کے رہ سکتی ہے، وہ بوجھ نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ لڑکی بوجھ ہے اپنے میکے پہ، شادی کے بعد اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو بتاتی تھی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں آپ کے ابو کے ساتھ رہ رہی ہوں، وہ مجھ پر اتنے ظلم کرتے ہیں، اس طرح سے ہیں، ان کی یہ خراب عادتیں ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس طرح ساری باتیں کرتی تھی۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے سارے بچے ایک جیسے ہوں، کچھ بچے سینسیٹیو ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں۔ تو میرا ایک بیٹا نا ان چیزوں کو بہت دل پہ لیتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا تھا تو وہ میرا بچہ سوتا نہیں تھا جب تک میں نہ سو جاتی، جھگڑا ہمارا ختم ہو جاتا، جب تک میں جاگتی وہ بھی جاگتا رہتا تھا، جب میں سوتی تو وہ سوتا تھا۔ حالانکہ وہ میرا سب سے ذہین بچہ تھا، میں اب آپ کو کیا ہی بتاؤں، بس میرا بچہ وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بس میرے بیٹے نے نا وہ ساری چیزیں اپنے دل پہ لیتا گیا اپنے ذہن میں، اور میرے باقی بچے بھی بہت زیادہ مطلب سینسیٹیو ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیتے تھے، اس طرح سے میرے بچوں کے ذہن بہت کمزور ہو گئے۔ تو بس یہ چیزیں اپنے بچوں کو آپ لوگ نہ بتایا کریں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ بچے کچھ کر سکتے ہیں، نہ سسرال والے کچھ کر سکتے ہیں، نہ دوست کر سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کامل یقین کے ساتھ جب بھی کوئی پریشانی ہو، میں آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت حاجت کے نوافل پڑھیں اور ساری باتیں یہ اپنی اللہ کو بتائیں۔ اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی آپ کی مدد کرتا ہے، اور کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ بچوں کو یہ ساری چیزیں بتا کے آپ اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور معاشرے سے آپ لوگ کمزور کر رہے ہیں۔ وہ بچہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ کسی کی بات وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ ذہنی طور پہ بہت سینسیٹیو ہو جاتا ہے۔ آگے زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، بہت ہی زمانے میں دکھ سکھ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ بچوں کو شروع سے ہی اسی طرح سے ساری یہ باتیں بتا کے ذہنی طور پہ ان کو کمزور کر دیں گی تو وہ کوئی چیز آگے برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، بہت زیادہ ان کو مشکل ہو جائے گی۔
تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچوں کو نہ بتایا کریں، کوشش کیا کریں، ایک ماں ہی ایک سب سے زیادہ نازک ہوتی ہے، بچوں کی اچھی پرورش کر رہی ہوتی ہے، تو آپ کبھی بھی یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے سامنے کوشش کریں، لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں۔ میں اب یہی کہوں گی ماؤں سے اسپیشل یہی کہوں گی کہ بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ آپ کو بے شک پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ ان کی بات غلط ہے، کوئی بھی چیز ہے آپ پر توجہ نہیں دیتے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن اپنے بچوں کے سامنے اس طرح سے بات کریں کہ کوئی بات ہے ہی نہیں، مسکرا کے، ہنس کے، گپ شپ لگا کے، اس طرح سے مطلب ان کو فیل ہی نہ ہونے دیں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں آپ دونوں کے اندر چل رہی ہیں، تاکہ وہ ذہنی طور پہ ویک نہ ہوں۔ آگے انہوں نے بہت زمانہ دیکھنا ہے، تو آپ اپنے بچوں کے دشمن آپ خود نہ بنیں۔ لوگ تو ہوتے ہی ہیں لیکن آپ نہ بنیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات شیئر نہ کریں، نہ ان کی ددیال کی، نہ اپنے میکے کی، نہ اپنے شوہر کی، ان کو بلکہ ان کی اچھائیاں بیان کیا کریں، اچھے الفاظ میں باتیں کیا کریں، اپنے سسرال کی، ان کے مطلب دادی ہو گئی، چاچو ہو گئے، پھپھیاں ہو گئی، جو بھی ہیں اچھے الفاظوں میں، چاہے وہ آپ کے ساتھ جیسے بھی ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ذہن آپ نہ خراب کریں کوئی بھی نیگیٹو باتیں وغیرہ کر کے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں کوئی اس طرح کی نیگیٹو باتیں نہیں ڈالنی ہیں، اور شوہر کی تو بالکل بھی نہیں ڈالنی ہے۔ اب تھوڑا سا ایسے مسئلہ ہوا ہے، میں چاہتی بھی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کو شیئر کروں، لیکن میں چاہتی ہوں میں فی الحال یہ ساری چیزیں اپنے اللہ کے ساتھ کرتی ہوں، تو تھوڑے سے مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور جو اللہ تعالیٰ معجزے کر دے گا نا میرے بیٹے کے لیے، تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ لیکن میری جو پہلے والی غلطیاں ہیں، میں جو ساری باتیں بتاتی ہوں، میرا وہ بیٹا ڈیلی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اور ابو ایسے رہتے تھے، ابو آپ کو اس طرح کی بات کرتے تھے، ابو گھر نہیں آتے تھے، ابو ہمارے اوپر توجہ نہیں دیتے تھے، صرف پیسے دیتے تھے، وہ ہمیں وقت نہیں دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ مجھے روز کسی نہ کسی بات پہ ضرور کہتا ہے، اور اب میں چاہتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں، میں بہت تعریفیں کرتی ہوں اپنے شوہر کی، بہت ہی اس کی اچھائیاں، اس کی باہر کی ٹینشنیں، باہر کے کام کے سارے برڈن میں اس کو بتاتی ہوں کہ آپ کے ابو اتنے کام کرتے ہیں، اتنے تھک جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن وہ جو باتیں شروع سے میں نے ان کے ذہن میں ڈالی ہیں نا، پہلے جب وہ چھوٹے تھے بچے، تب میں نے اس کے ذہن میں ڈالی ہیں، تو وہ باتیں اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی ہیں۔ چلے ہر بچہ جیسے میں نے کہا ہے نا ایک جیسا نہیں ہوتا، میرے باقی بچے بھی یہ چیزیں سوچتے ہیں، لیکن وہ میرے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، وہ مجھے ٹینشن نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ جو میرا بچہ ہے نا، یہ مجھے ڈیلی کہے گا کہ ایسا کیوں کیا میرے ابو نے آپ کے ساتھ، اس طرح سے کیوں کیا، میرے باقی چاچو تو ایسے نہیں ہیں، تو یہ انہوں نے اس طرح سے کیوں کیا، وہ مجھے ڈیلی یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ تو میرا جو تجربہ ہے، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، آپ سوچیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیے گا۔ آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں کسی کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات نہ کریں، چاہے وہ آپ کا جتنا بھی دشمن ہے۔ آپ اپنے بچے کے ذہن میں جب پازیٹیو باتیں ڈالیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، تو آپ کے بچے بھی اچھے رہیں گے، ان کے ذہنوں میں کسی کے لیے کوئی بھی مطلب اس طرح کے نیگیٹو خیالات نہیں آئیں گے۔ میرا یہ بچہ اتنا زیادہ ذہین تھا نا، ماشاءاللہ اتنا قابل تھا، میں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے پڑھنے کا، اس کی روٹین، سارا کچھ میں اس کا آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کے ٹیتھ جب ٹوٹے تھے تو اس نے تب کیا تھا، اور کیسے کیسے مطلب یہ برداشت اور ہمت والا تھا۔ یہ کڑھائی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے، اور جب پانی کے چھینٹے جلے ہیں تو تب یہ تیار نہیں تھی، جب اس پانی کے چھینٹے بلبلے سے بن کے ادھر ادھر پھسلنے لگے تو تب یہ تیار تھے۔ آپ لوگ اس چیز کو غور سے دیکھیے گا، یہ ٹپ۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کے ذہن آپ مائیں خود نہ خراب کریں، اپنے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں میں اپنے بچوں کی تربیت کو ضرور دیکھیں کہ کل کو آپ کے بچے آپ کے شوہر کے سامنے ایسے کوئی بات نہ کریں، تو تب آپ کو ہی سب سے زیادہ پریشانی ہوگی، اور آپ کی تربیت پہ بات آئے گی۔ جب آپ کے بچے آپ کے شوہر کے اگینسٹ آ کے آپ کوئی بات کریں گے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، پھر بات آ جاتی ہوتی ہے آپ کی تربیت کی، کہ ماں نے ایسی تربیت کی ہے اپنے بچے کی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بولتا ہے۔ تو یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں جو میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، ایک ٹائم آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، سیٹ ہو جاتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں برداشت کرنے کی۔
لیکن جو آپ بیچ میں جو نقصان کراتی ہیں نا اپنے بچوں کے ذہنوں میں، یہ ساری چیزیں ڈال کے اپنے بچوں کا نقصان کراتے ہیں، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ آپ یہ سوچیں نا کہ وہ چیزیں کبھی ٹھیک ہوں گی۔ جب آپ اپنا پورا بھروسہ توکل اپنے اللہ پہ رکھیں گے، 2 نوافل پڑھیں گے، اپنی ساری باتیں آپ اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہوں گی، لیکن آگے آپ کے معاملات سارے اللہ تعالیٰ بہت بہترین کر دے گا کہ یہ بندہ تو میرے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ توکل ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کو اگر آپ کے شوز کے لیے کوئی تسمہ بھی چاہیے تو آپ نے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے ہم کیوں اپنے معاملات رکھتے ہیں، کیوں اپنی پرسنل میاں بیوی کے بیڈ روم کی باتیں بتاتے ہیں؟ یہ کسی کے ساتھ اگر آپ کے شوہر کا افیئر ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو یہ بھی ایک پرسنل اور بیڈ روم کی بات ہے، جو کہ آپ کے بیڈ روم تک ہی رہنی چاہیے۔ بیڈ روم تک رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ چیزیں میاں بیوی کو ہی پتہ ہونی چاہیے۔ تو میری جو زندگی کا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں کوئی بات نہ ڈالیں، بلکہ اچھی اچھی باتیں ڈالیں، اپنے شوہر کے لیے ان کے دل میں احساس والی باتیں ڈالیں، تاکہ ہم لوگوں نے کل کو بوڑھا بھی ہونا ہے، دونوں میاں بیوی نے، تو ہمارا خیال ہمارے بچے رکھ سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کیا ہے کہ اپنے بچوں کے ذہنوں کو آپ خود نہ خراب کریں، ان کے ذہن میں اچھی باتیں ڈالیں، نیگیٹو چیزیں نہ ڈالیں۔ تو آپ کے بچوں کی آگے ساری زندگی پڑی ہے، تو ساری زندگی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش و خرم اور اچھی زندگی گزاریں، تو پھر اسی طرح سے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی اچھی باتیں ڈالیں، نماز قرآن کا ان کو بتائیں، اور استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں بالکل ایسے باندھ کے رکھ لیں۔ آپ اس کو لازمی ڈیلی 1111 مرتبہ پڑھیں، یا بغیر گنے میں کہتی ہوں پڑھیں، دل سے پڑھیں، اور دل میں یہ محسوس کریں، ادھر سے کہیں استغفر اللہ اور ادھر سے کہیں، اردو میں ترجمہ اس کا، اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو یقین کریں آپ کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو کیجیے گا سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اس کو کیجیے گا شیئر۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔